वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है मसूदी नेटवर्क चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है गमे हुसैन में लोगों की जानें निकल गई, करबला की जंग के बाद का वाक़या। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के उस बेआबो गया मैदान में अपनी जान जान आफरी के सुपुर्द कर दी। मौला हुसैन का सर मुबारक तलवार से अलग किया गया, जिसमें नाज़नीन करबला के रेगजारों में बिखर कर रह गया। अब अंदाज़ा करो, जो इमाम हुसैन हर एक का लाश शाह उठा कर लाते थे, हुसैन इब्न अली के लाशे को उठाने वाला अब कोई बाकी नहीं था। कोई खीमे की तरफ से अब आता हुआ नहीं दिखाई देता था। जिन्होंने दूसरों के शहजादों को भी उठाया, मगर खुद इस तरह से सो गए कि किसी पर बोझ नहीं बने, किसी पर अपना वजन नहीं डाला। बीवियां अब खीमे में थी। यजीदियों के लश्कर से एक पुकार आई, फतह मुबीन, फतह मुबीन। लोग अपनी फतह के जश्न मनाना शुरू कर दिए कि हुसैन का खात्मा हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे साथ मुकाबला करने वाला कोई बाकी नहीं रहा। सब एक के बाद दीगरे ख़त्म हो चुके। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज भी मैं तुम्हें बताऊँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, मौला का करम है, सैयदुश्शुहदा का ये फैज़ है कि बिहम्दी ताला कई सालों से मैं हर साल करबला पहुँचता हूँ। 11वीं के मौके पर जब हम ज़ियारत बगदाद और ज़ियारत करबला में जाते हैं, मैं करबला 2 दिन ठहरा भी हूँ। और हर साल मेरा मामूल है अपनी जमात के साथ, अपने काफ़िले के साथ करबला पहुँचते हैं। आज करबला का वो कोई मैदान वहाँ नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं पूरे मैदान में। और रोज़ा इमाम हुसैन जो बना है, अल्लाहु अकबर, उसे हरम हुसैन कहा जाता है। दरवाज़े तक सोने से कलई किए गए हैं, गुंबद पाक को सोने से रंगा गया है। और वो हुसैन का गुंबद आज पूरे शहर में उजाला कर रहा है। करबला में एक ही कब्र में बाकी 70 लोग दफन हैं, और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नन्हे अली असगर एक कब्र में दफन हैं। और करीब ही थोड़े फासले पर अब्बास अलमबरदार भी दफन हैं। वहाँ पर बरसों उनकी कब्रें रही। आज तो वो रोज़ा हुसैन लाखों लोगों के जमा होने का मरकज़ बना हुआ है। लाखों लोग वहाँ जमा होते हैं। और फिर रोज़ा हुसैन से हम सब तबर्रुक हासिल करते हैं। लेकिन उस जंग का नतीजा क्या निकला? लड़े तो ये हुसैन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन करबला पर आज भी हुसैन का ही कब्ज़ा है। आज जा कर के देखें तो जगह जगह वहाँ पर हुसैन के ही नाम हैं। हर दुकान पर इमाम हुसैन का नाम, हर इलाके में इमाम हुसैन का परचम लगा हुआ है। अगरचे शिया लोगों की तरफ से हो या अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मुअतदिल लोगों की तरफ से हो, लेकिन हुसैन का नाम हर कोई वहाँ पर लेता है। थी तो वो ज़मीन यजीदी लश्करियों की, फतह तो उन्हें हासिल करना था। कटे हुए लाशें थे, वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन लोग उस वक्त फतह मुबीन ऐलान कर रहे थे। यजीदी लश्कर फतह हो गया। ए जालिमों, कहाँ है वो तुम्हारी फतह? 14 सदियां गुजर गई, फतह का झंडा अब भी करबला में हुसैन का लहरा रहा है। और बल्कि करबला नहीं, आज भी हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो हम में से आज तक किसी ने यजीद नाम नहीं रखा, हुसैन नाम रखने पर फख्र करते हैं। तुम ढूंढोगे तो मोहल्ले में कोई ना कोई हुसैन तुम्हें मिल ही जाएगा। लाखों हुसैन दुनिया में पैदा होते रहे और हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। लेकिन ना यजीद की नस्ल बाकी है, ना उन लश्करियों का कोई नाम लेवा बाकी है। तो कैसी फतह थी? वो तुमने दुनिया के लिए लड़ा था और तुम माल के लिए लड़े थे, और मौला हुसैन सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लड़े थे। रसूल पाक की शरीयत ताहिरा के निफास के लिए लड़े थे। और रब ताला ने उन्हें ऐसी फतह अता की, घर लुट गया अलग बात है,
لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل ہے۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزوں یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، غم ہے اس لیے ہم سناتے ہیں، مگر میں غم کے بعد تمہیں سلانا نہیں چاہتا۔ آؤ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں، اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے، اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا، بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے۔
ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. قدموں میں گر گئی, کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی, میں آپ کی پروردہ, کبھی آپ کو نہ پہچانوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ خاتون گئی, کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا, بڑا اچھا سا گھر بنایا, اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے, حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے. وہ ہر گھر میں جاتی تھی, بستی والوں سے کہتی تھی, لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے, فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے. بستی والے کہتے تھے, کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں, رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا. سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی, لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں. ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں, جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے. جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی, گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے. بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی, ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے, دیکھتی, انتظار کرتی. اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے. کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی. کہا, بی بی شیرین اٹھو جلدی. کہا, کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر, بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے, تیرا بڑا گھر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے. کہا, کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں؟ کہا, سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا, اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. بی بی شیرین نے کہا, پتہ نہیں کون سا باغی تھا, کس نے بغاوت کی تھی, کس سے جنگ ہوئی تھی, خبر نہیں ہے. بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں. دروازہ اس نے کھولا, بہت سارے, رات کا وقت ہے, شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا, زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں, بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں, چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے. اس خاتون نے دیکھا اور کہا, ہائے ہائے افسوس, قیدی آئے ہیں میرے گھر. مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا, جو حاکم, جو اس کے سپہ سالار تھے, ان سب کو اندر بلایا, رات گزارنے کا مقام دیا, جگہ دیا, اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا, ان کو اندر نہیں لایا گیا. اور اس خاتون نے کہا, ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ, میرا گھر کافی بڑا ہے, میں اندر سلا لوں گی. اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا, آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے. رات کے وقت اس نے کھانا بنایا, سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا. تو بی بی سے کہا, ان قیدیوں کو کھانا مت دینا, وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے. اس نے چلا کر کے کہا, دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں. وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ, گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا, لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا. وہ چاہے قیدی ہوں, باغی ہوں, جس طرح کے ہوں, مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی. اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی, اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے. اس خاتون نے, بی بی شیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا, اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیبیوں, کھا لو. تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا, یا حسین ابن علی. تو بی بی شیرین چونک اٹھی, یہ نام تو کیوں لے رہی ہے, یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی, میں خدمت گزار تھی, یہ نام تو کیوں لے رہی ہے. بی بی زینب کہتی ہے, بی بی شیرین کیا ہم نے تجھے پہچان لیا, بابا نہیں کہتے تھے,
کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے. یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. بی بی زینب پکارتی گئی. بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی. اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. مفتی سلمان اظہری جی نے جو یہ واقعہ بتایا حسین کے بارے میں بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا، بہت ہی زیادہ دل میں سنتے ہی درد ہوا کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور ایسا سب کچھ کیوں ہوا، ان کے ساتھ ایسا کیوں کرا گیا، اور جس نے بھی یہ غلط کیا تھا ان کے ساتھ بھی اچھا ہوا غلط ہوا، ان کی قبر کو کوڑے میں بنایا گیا. سو گائز یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ایموشنل، بہت ہی زیادہ سیڈ تھی. اور جب بھی حسن مولا علی کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں نمی ہو جاتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہر ویڈیو میں ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا اور وہ بہت زیادہ اچھے تھے اور ان کے ساتھ اتنا غلط کیوں ہوا. سو گائز اچھی ویڈیو تھی اور بہت ایموشنل ویڈیو تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.